अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। आज दो मौजू हैं, इस पे बात करते हैं। एक तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने BOIC यानी कि बलोच यकजहती कमेटी को ग्वादर में जलसा ना करने की उन्हें कहा कि उनको करने नहीं देंगे। और इसके अलावा पीपल पार्टी बलूचिस्तान में लड़ पड़ी है आपस में। तो इसके रीज़न क्या हैं, वजूहत क्या हैं और वो आपस में तकसीम क्यों हुए। तो इन दो मौजू हैं, इस पे बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे ख्याल में पीपल पार्टी से स्टार्ट लेते हैं। पीपल पार्टी के दरमियान इख्तलाफात अभी से नहीं है, जब से वज़ीर आला मीर सरफराज बगटी साहब बने हैं उसके बाद से पीपल पार्टी के अंदर एक इख्तलाफ सी कैफियत मौजूद थी। तो फिर आपने देखा कि जब काबीना बन रहा था तो उसमें भी गुरगेज फैमिली ने शुरू में जो है कुछ ओहदे थे उनको दिए गए थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब बिल्कुल मंजर आम से बिल्कुल गायब हैं, अब तक हैं। हालांकि जब वज़ारत आला के लिए जो नॉमिनेशन वगैरह हो रहा था तो उसमें नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब आपको फ्रंट पे नज़र आ रहे थे। लेकिन जैसे ही सरफराज बगटी साहब ने हल्फ उठाया, उसके बाद नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी मंजर आम से बिल्कुल गायब हो गए हैं। और उसके बाद आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब कोयटा आए तब भी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी कोयटा में आपको नज़र नहीं आए। और इसके अलावा जना कादर बलोच ज़ाहिर है कि वो भी नहीं थे। उसकी वजह यह है कि नवाब साहब की अगर कोई नाराज़गी है तो जना साहब भी ज़ाहिर है कि नाराज़ हैं। एक तो वो नाराज़गी अपनी जगह मौजूद है और दूसरी तरफ जो है काबीना के अंदर ये जो वजारतें वगैरह देने के मामला था, इसमें भी पीपल पार्टी के अंदर एक इख्तलाफ मौजूद थी। बहरहाल जैसे तैसे करके काबीना बन गई, लेकिन वो जो इख्तलाफ मौजूद थी वो बरकरार रहा। फिर रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की शिकायतें मरकज़ में लगनी शुरू हुई। आसिफ अली जरदारी साहब तक सरफराज बगटी साहब की शिकायतें लगाई गई पीपल पार्टी बलूचिस्तान की जानिब से। तो बार बार शिकायतें और शिकवा सुनने के बाद आखिरकार फ़ैसला किया गया पीपल पार्टी की लीडरशिप की जानिब से कि कोयटा का दौरा किया जाए और हालात देखे जाने चाहिए। तो यही वजह थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्होंने कोयटा का दौरा किया। अच्छा, इसमें पे दो दड़े थे, दोनों की ख्वाहिश थी कि उनका जो मौक़िफ़ है वो मान लिया जाए। एक दड़ा उसमें आपका जो है सिटिंग काबीना का एक रुकन वज़ीर वो भी शामिल था, सूबाई सदर चंगे जमाली साहब भी शामिल थे, सूबा जनरल सेक्रेटरी रोज़ी खान काकड़ भी शामिल थे और कुछ ज़िले सुदूर जो है वो एक ग्रुप बन गई थी। और जो इत्तलात के इनका जो सेक्रेटरी हैं वो और वज़ीर आला की तरफ थे और कुछ ज़िले जो अहदेदार थे यानी सदर वगैरह वो फिर वज़ीर आला की तरफ हुए। ये दो ग्रुप बन गए। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए अपने तरफ से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और जब मुलाकात हुई तो उसमें जो सूबाई क़यादत का जो दड़ा था वो अपना मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश ना कर सकी। जबकि वज़ीर आला साहब के जानिब से जो दड़ा बनाई गई थी उन्होंने कुल के अपना मौक़िफ़ मतलब वो कन्वे कर सके अपना मौक़िफ़ अपने चेयरमैन को। तो इस वजह से एक जो शिकवा शिकायत का एक सिलसिला था वो इतना दमदार नहीं रहा। दौरे के बाद चेयरमैन के उनकी कोई मौक़िफ़ नहीं सुनी गई। तो उसके बाद ये सिलसिला ज़ाहिर है कि चल रहा था। तो कल के दिन यानी कि मेरे ख़्याल में 25 जुलाई को दो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही दिन में हुए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सरदार उमर गुरगेज साहब वो सेनेटर हैं पीपल पार्टी के, उन्होंने की। और दूसरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सूबाई सदर है पीपल पार्टी के चंगे जमाली साहब, उन्होंने की अपने जनरल सेक्रेटरी के साथ। अच्छा, सूबाई सदर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने अपने जो सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनको पार्टी ओहदे से निकाल दिया और बलूचिस्तान के बहुत सारे ज़िले जो अहदेदार थे या सुदूर जनरल सेक्रेटरी वगैरह उनको भी पार्टी से निकाला। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई उसके अगले ही लम्हे सरदार उमर गुरगेज साहब की सरबराही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें सेक्रेटरी इत्तलात और कुछ और लोग मौजूद थे। उन्होंने सदर और जनरल सेक्रेटरी दोनों को ही फारिग कर दिया अपनी तरफ से। उन्होंने कहा कि जी हमने इनको निकाल दिया है।
ابھی آپ ذرا سوچیں نا، ایک پارٹی جو خود کو منظم بھی سمجھتی ہے اور بہرحال اس کے صوبے کے اندر جو ان کے عہدیدار ہیں وہ ایک دوسرے کو نکال رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے کون کس کو نکال سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک بات سمجھ آ سکتی ہے کہ ایک صوبائی صدر، شاید میں نے ان کا منشور نہیں پڑھا ہے پیپل پارٹی کا، لیکن ویسے میں امیجن کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، صوبائی صدر اور صوبائی جنرل سیکرٹری ممکن ہے کہ اپنے ضلعی صدور کو وارننگ دے، اس کو پارٹی سے خلاف ورزی کرنے پہ ان کو نکال سکتا ہے. ممکن ہے، بہت سارے پارٹیوں میں ایسا ہے. اور اپنے صوبائی سیکرٹری اطلاعات کو ممکن ہے کیونکہ وہ نکال سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قیادت کر رہے ہیں نا صوبائی صدر اور جنرل سیکرٹری، ان کے پاس ایک پاور یا اتھارٹی تو ہو سکتی ہے. لیکن دوسری طرف جو دوسرا پریس کانفرنس ہوا سردار عمر گورگیج کی جانب سے، سردار عمر گورگیج کا بظاہر تو کوئی پارٹی کے اندر کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ ایک سینیٹر ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے صوبائی صدر اور جنرل سیکرٹری دونوں کو فارغ کر دیا ہے. اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک عہدے کے بغیر، اتھارٹی کے بغیر کیسے ایک صوبائی صدر یا جنرل سیکرٹری کو نکالا جا سکتا ہے، یا نکالنے کی اس کے پاس پاورز یا اتھارٹی ہے. یہ میرے سمجھ سے بہرحال باہر ہے. ابھی ایک چیز تو ہوا ہے، جو معاملہ یا جو شکوہ شکایات یا جو ناراضگی صوبائی حکومت کے ساتھ تھی نا، وہ بڑی میرے خیال میں چالاکی آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں، بڑی ہوشیاری سے جو ہے سی ایم سیکریٹریٹ نے اپنے دفتر سے نکال کے پارٹی کے اندر بیچ دیا کہ آپ جائیں آپس میں آپ لڑیں. ابھی لڑائی صوبائی وزیر اعلیٰ کے خلاف نہیں ہے فی الحال، جو ہمیں نظر آ رہا ہے. فی الحال جو لڑائی ہے وہ عہدیداروں کا، پیپل پارٹی کے عہدیداروں کا آپس کا ہے. اور یہ معاملہ شروع ہوا تھا، ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ وزیر اعلیٰ بننے پہ بہت سارے لوگوں کو سرفراز بھٹی صاحب کے اعتراض تھا، اور اعتراض ہے ابھی بھی. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو یہ اختلاف ابھر کے سامنے آیا، اس میں شدت آئی، وہ پی ایس ڈی پی تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جب ہم نے معلومات لی ان کے بقول کے صدر اور جنرل سیکرٹری نے پیپل پارٹی کے، انہوں نے بہت سارے اسکیمیں وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے کی. انہوں نے کہا کہ جی مختلف علاقوں کے اسکیمات ہیں، اور تمام علاقوں کے جو صدر ہیں، جنرل سیکرٹری جو عہدیدار ہیں، ان کی ذمہ داری ہم پر ہے. آپ جو ہے یہ اسکیمات شامل کر لیں. جب علاقے میں جو ترقیاتی کام وغیرہ ہوں گے تو یہ صوبہ صدور کے بھی آپ پہ ہوگا. لیکن جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تو وہاں پہ بہت سارے صدور نے کہا کہ جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو اس وجہ سے وہ جو موقف تھا صوبائی صدر جنرل سیکرٹری کا وہ تھوڑا سا کم پڑ گیا، کمزور پڑ گیا. اور باقی جو دوسری طرف جو گروپ تھا اس کا وہ اسٹرانگ ہوا، اور فیصلہ وزیر اعلیٰ کے حق میں آیا اور معاملہ رفع دفع ہوا. اور یہ لڑائی میرے خیال میں ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اور اس لڑائی کا انجام کیا ہونا ہے، میں شروع سے میرا ایک موقف رہا ہے، جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں اس حکومت کا اور پیپل پارٹی کا اپنا، تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ باپ کے اندر ایسا ہوتا تھا. 2018 سے 2023 تک جو باپ پارٹی تھی نا، ان کے اندر اس طرح کی لڑائیاں جھگڑے وغیرہ ہوتا تھا اور ہوتے رہے، اور آخرکار اس کا نتیجہ جام صاحب کی جو ہے سبق دوشی پہ ہوا بطور وزیر اعلیٰ. اب پیپل پارٹی کے اندر وہی صورتحال ہے جو باپ کا ہے. تو اس وقت آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر باپ اور پیپل پارٹی کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا، اور اس کا نتیجہ بالآخر جو مجھے لگتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کے معاملے پہ آ کے ہی ختم ہوئے گا. اور ویسے بھی مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ اس کے گورنر نے کہا ہے، مسلم لیگ نون کے صوبائی گورنر نے، انہوں نے کہا کہ جی 2.5 سال کا فارمولہ ہے، 2.5 سال پیپل پارٹی کے پاس ہیں اور 2.5 سال جو ہے پھر نون لیگ کو حکومت ملنی ہے. تو یا تو یہ 2.5 سال پورا کریں گے یا نہیں کریں گے، ایک بہت بڑا سوال بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. لیکن آثار ایسے ہیں کہ شاید معاملہ جو ہے وزارت اعلیٰ کے اختتام تک یہ لڑائی چلے گی. اگر 2.5 سال کا ٹرینیور پورا کر سکے تو پھر یہ اختلافات آٹومیٹک ہی ختم ہوں گے. تو یہ تھی پیپل پارٹی کی صورتحال. اب آتے ہیں جی بلوچ ایکشن کمیٹی کے
راجی مچی پر گزشتہ ایک مہینے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی نے راجی مچی یعنی کہ قومی اجتماع آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے. اس کے لیے کمپیننگ بھی بڑے زور شور سے جاری ہے. اور درمیان میں ایک ایپیسوڈ ہوا تھا کوئٹہ میں, وہاں پہ دھرنے ہوئے تھے, لاٹھی چارج ہوا تھا, شیلنگ ہوئی تھی, پھر حکومت بلوچستان کو بیک فٹ پہ آنا پڑا اور بہرحال یہ صورتحال چلتی رہی ہے. اور ساتھ میں جو راجی مچی کا جو کال ہے وہ بھی دی ہوئی تھی BOIC کی جانب سے. ابھی اس میں معاملہ یہ ہے کہ حکومت بلوچستان کہتی ہے کہ جی ہم نے گوادر میں یہ جلسہ نہیں ہونے دینا ہے. اور اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں MPs نے, پیپل پارٹی کے MPs, باپ کے MPs اور باقی نون لیگ کے شاید ہوتے ہوں گے, انہوں نے 5-6 خواتین نے جا کے MPs خواتین نے جا کے پریس کانفرنس کی. انہوں نے BOIC کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ, ان سے ریکویسٹ کی کہ جی ہم آپ کے پاس میئر لے کے آئیں گے اور یہ مذاکرات کریں گے, آپ جو ہے یہ جلسہ گوادر میں نہ کریں. اگلے دن مہارنگ بلوچ صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, ہم نے یہ جلسہ ہر حال میں گوادر میں کرنی ہے. اور ہم نے آلریڈی ایک کال دی ہوئی ہے اور ایک کمپین چلی ہوئی ہے اور پورے بلوچستان میں زور شور سے, اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں ہر جگہ آپ کو جلسے کی کمپین آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اور ساتھ میں مختلف علاقوں سے لوگ گوادر کی طرف جانا بھی شروع ہوئی ہیں. کل رات مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجا, تو گوادر میں جہاں انہوں نے جلسہ کرنا ہے, حالانکہ 28 جولائی کو کرنا ہے, لیکن 2-3 دن قبل ہی اس گراؤنڈ, آدھا گراؤنڈ تو بھرا ہوا تھا, گاڑیاں تھی, پبلک وغیرہ تھا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جلسہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے BOIC کی جانب سے. اور BOIC نے کہا ہے کہ اگر ہمیں روکا گیا, جہاں سے ہمارا قافلہ جا رہا ہے وہیں پہ دھرنا بیٹھ کے غیر معینہ مدت کے لیے پورا بلوچستان جام کریں گے. یہ BOIC کا جو سمجھیں کہ کال ہے, اس پہ کمنٹمنٹ ہے, اس پہ کڑی ہے. اچھا, پہلے حکومت کی جانب سے ادھر سے پریس کانفرنسیں وغیرہ, مذمتیں اسمبلی کے اندر MPs وغیرہ کے آتی رہیں وغیرہ, لیکن آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اجلاس کے اختتام پر ایک تقریر کی. ہم وہاں موجود تھے تو ہم اس کو سن رہے تھے. انہوں نے ظاہر ہے کہ مختلف انہوں نے کہا کہ جو عمومی طور پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے بھی ہیں کہ رام فنڈیڈ وغیرہ اور ان کے پیچھے کچھ اور ہیں, مقاصد کچھ اور ہیں, اور مختلف ان کا جو اپنا موقف ہے وہ انہوں نے دہرایا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس جلسے کو کسی صورت نہیں ہونے دیں گے, اور ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ ایک جتہ کا وہ جو انہیں عمومی طور پر کہتے رہتے ہیں کہ ان کے سامنے سرنڈر کرے یا گھٹنے ٹیک دے وغیرہ یا کمپرومائز کر لے. آج کے وزیر اعلیٰ کی اسپیچ سے مجھے ایسا لگا کہ حکومت بلوچستان شاید یہ جلسہ کرنے دینے کی موڈ میں نہیں ہے, وہ جلسہ روکنے کی کوشش کرے گی حکومت. اور اطلاع یہ ہے کہ تقریباً کوئی 7 سے 8 ہزار نفری جو ہے گوادر پہنچا دیا گیا ہے. اس میں مختلف اضلاع سے پولیس, لیویز وغیرہ یہ بھیج دیے گئے ہیں. اور ساتھ میں ظاہر ہے کہ مختلف اضلاع سے جو ہے وہ لوگوں کا جانے کا سلسلہ بھی ہے, اور پولیس کے ڈپلائمنٹ کا بھی سلسلہ فورسز کا وہ بھی جاری ہے. ابھی ایک لڑائی شاید کل سے شروع ہو. آج 26 جولائی ہے, میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, کل 27 ہے. تو جلسے سے ایک دن پہلے حکومت اور بلوچستان بلوچ ایکشن کمیٹی کے درمیان ایک لڑائی جو پہلے سے سرد جنگ چل رہی تھی, وہ آمنے سامنے کی لڑائی ہونے کے امکانات ہیں. وہ اس لیے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کھل کر بولا ہے نا. پہلے ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پریشر ضرور ہوگا لیکن رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. لیکن آج وزیر اعلیٰ کے اسپیچ کے بعد یہ بالکل واضح ہو گیا کہ انہوں نے روکنا ہے. اور دوسری طرف بلوچ یکجہتی کمیٹی نے کہا کہ جی ہم نے ہر حال میں کرنا ہے اور ہم دھرنا دیں گے اگر جہاں ہمیں روکا گیا. ابھی مجھے صورتحال بلوچستان جام ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, چونکہ دونوں طرف سے ظاہر ہے کہ اپنے اپنے موقف پہ کڑے ہیں نا. BOIC بھی کڑا ہے اور بلوچستان حکومت بھی کڑی ہے, تو کلیش ہونا ہی ہے. تو ابھی یہ
بلوچستان حکومت کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے کہ جی جلسہ گوادر میں نہیں ہونا وغیرہ، لیکن میں ایک جنرلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنا ہائپ آپ کریٹ کریں گے تو اتنا ہی معاملہ بگڑتا جائے گا. یہ حکومت کی وقت کی اپنے ہاتھ میں ہے نا، معاملے کو کس طرح لے جایا جائے. وہ جلسہ کریں گے، ایک دن کا ہوگا، وہاں سے پھر ہر ایک جو لوگ گئے ہیں لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. اگر روکا جائے گا تو یہ معاملہ لمبا چلے گا. ظاہر ہے کہ پھر دھرنے ہوں گے، دھرنے کے لیے آپ کو فورس لگانی ہوگی، پورا بلوچستان جام ہوگا، ٹرانسپورٹ بند ہوگی، سب کچھ ہوگا. پھر یعنی کہ ایک دن کے ٹینشن کو آپ کنورٹ کر رہے ہیں ایک غیر معینہ مدت کے لیے معاملے کو. یہ میرے خیال میں حکومت کا کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے. کرنے دیں جی، ٹھیک ہے. ویسے بھی کانسٹیٹیوشن آپ کا جو ہے یہ دے دیتا ہے اجازت کہ جی آپ اپنا جلسہ وغیرہ پرامن کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی، تو دے دینا چاہیے. ہاں یہ کہ حکومت کا کہنا کہ جی جو معاہدے ہو رہے ہیں چائنا کے ساتھ اور گوادر کیوں کہ کسی اور جگہ پہ، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ جو لوگ جلسہ کر رہے ہیں تو ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کہاں پہ کر لیں نا. اور حکومت کے پاس آپشن ہے کہ بھئی وہ کہیں جی ہم روکیں گے. آپشن تو ہے حکومت کے پاس، اور حکومت کے پاس ایک آپشن نہیں، کئی آپشن ہوتے ہیں. تو آخری آپشن یہ ہوتا ہے کہ جی لڑائی جھگڑا کرنا ہے. تو میرے خیال میں حکومت نے آخرکار آخری آپشن چوز کیا ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا. اور دوسری طرف وہ بھی جو جلسہ کر رہے ہیں بی وائی سی والے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی کرنا ہے. تو اس کا مطلب وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہیں کہ کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑا ہونی ہے. اور جب لڑائی جھگڑا ہوگا، گرفتاریاں، تو ویسے بھی کہا جا رہا ہے بی وائی سی کی جانب سے کہ ان کے بہت سارے کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. اور جو چندہ مہم اسٹارٹ کیا گیا تھا اس کو بھی بند کیا گیا ہے. جو ٹرانسپورٹ ہائر کیے جانے تھے گوادر کے لیے کہا جا رہا ہے بی وائی سی کی جانب سے، وہ بھی کافی حد تک ان کو بھی بسز کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ نہ لے کے جائیں، اس میں بھی ان کو پریشانی ہے شاید. تو یہ تمام صورتحال میں کلیش ہوگا جو مجھے لگتا ہے. تو دونوں طرف سے ذہنی طور پر تیاری ہے. اور میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ حکومت کا سنجیدہ فیصلہ نہیں ہوگا. 2 ایپیسوڈ آپ نے کر لیا، ایک پریس کلب والا، دوسرا یہ ریڈ زون والا جو ہوا تھا. دونوں میں حکومت کو بیک فٹ آنا پڑا، اور جو خبر لوکلی ہونا تھا وہ انٹرنیشنل بن گیا. تو یہ جو اتنا کراؤڈ ہے اس کو اگر روکنے کی کوشش کرے گی تو یہ انٹرنیشنل خبر ڈیفینیٹلی بنے گا، یہ یاد رکھیں. باقی حکومت کا اپنا فیصلہ ہے، جو چاہے حکومت کر سکتی ہے، فیصلہ بھی ان کا ہے، آپشن بھی ان کے پاس ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.